टाइगर अभी तक बेहोश है, इसके लिए उसे होश में आने के लिए काफ़ी देर लगेगी। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जोसेफ शायद रास्ते में गिर गया था, इसीलिए उसके जहन में यही ख्याल रहा होगा कि मैं और टाइगर भी हिट हो गए होंगे। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ। टाइगर ने असलहा के एक स्टोर वायरलेस रिचार्जर की मदद से तबाह किया। उसके खौफनाक धमाके हुए और तीनों तरफ पर मौजूद चेकिंग पोस्ट की तवज्जो इन धमाकों की तरफ हुई तो हम तीनों नीचे की तरफ दौड़ पड़े। हम जहाँ थे वहां से उतरकर और वादी को पार करके हमने मुहालिफ पहाड़ी पर वाक़ई स्टोर तक पहुंचना था। टाइगर के पास महसूस हथियार था और मिसाइल गन भी उसके पास थी। हम वादी तक बल्कि आधे से ज़्यादा रास्ता किसी रुकावट के बगैर पार कर गए। लेकिन जब इस स्टोर के बंद दरवाजे पर टाइगर ने मिसाइल फायर किए तो अचानक एक साइड से हम पर मशीन गनों से फायरिंग हुई। हमारे साथ एक मुकामी गार्ड था, वो सबसे पीछे था। वो इस फायरिंग से हिट हो गया, मगर जोसेफ और मैंने मुड़कर मिसाइल फायर किए तो ये ग्रुप, जिनकी तादाद 4 थी, हिट हो गए और हम एक बार फिर टाइगर के पीछे दौड़ पड़े। स्टोर का दरवाजा मिसाइल लगने से तबाह हो गया और इसका धाना खुल गया था और मैं और जवाना दोनों टाइगर के तकरीबन ऊपर चढ़कर दौड़ रहे थे ताकि फायरिंग हम पर हो और टाइगर बच जाए और मिशन मुकम्मल हो जाए। फिर हम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन हमारे जहन में मिशन की तकमील का आज़म मौजूद था। इसलिए बेपनाह फायरिंग के बावजूद हम बिल्कुल रोबोटों की तरह टाइगर को बचाते हुए दौड़ते रहे। फिर जोसेफ गिर गया और उसके गिरते ही गोलियां टाइगर के पहलू पर पड़ने लेकिन टाइगर ने भी हिम्मत न हारी और दौड़ता रहा। फिर इसने स्टोर के अंदर गैस फायर करना शुरू कर दी और जब हम इस तहाने पर पहुंचे तो फिर मुझ में हिम्मत ना रही और मैं गिर गया। लेकिन मेरे जहन में बहरहाल ये बात मौजूद थी कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है और हमने आपके हुक्म की तामील कर दी है। जवाना ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। इस स्टोर की निशानदही किसने की थी? किस मुकामी गाइड ने? इमरान ने पूछा। नहीं, टाइगर ने खुद इसका सुराग लगाया था। नीचे वादी में एक जगह जर्द रंग का एक छोटा सा झंडा गड़ा हुआ था। फिर मुकाबिल की एक पहाड़ी की चढ़ान पर सुर्ख रंग का दायरा लगा हुआ था। टाइगर ने कहा कि इस स्टोर का मखसूस निशान है, इस तरह हमने उसे टारगेट बनाया। जवाना ने जवाब देते हुए कहा और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान और मुसरत के तासुरात फैलते चले गए। ओ खुदाया, तेरा शुक्र है, तूने अपनी रहमत से काफिरस्तानियों का ये भयानक मंसूबा नाकाम बनाकर लाखों मुसलमान मुश्कबारियों को हलाकत से बचाया है। और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने टाइगर, जवान और जोसेफ पर जो एतमाद किया था, इन लोगों ने हकीकतन अपनी जानों पर खेल कर इस एतमाद को बहाल रखा है। इमरान के लहजे में बेपनाह मुसरत थी। तो क्या मिशन मुकम्मल हो गया? सफदर ने चौंक कर कहा। हाँ, दोनों निशानात दुरुस्त हैं, इसीलिए लाजमन ये वही स्टोर था और इसके अंदर का ऑस्मोस गैस के फैल जाने के बाद अब डबल सी हथियार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके होंगे और अब काफिरस्तानी हुकाम बैठे हाथ मल रहे होंगे। इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वो वाकई दिली तौर पर बेहद खुश नजर आ रहा था। बड़े हॉल कमरे में फर्श पर इमरान और उसके साथियों की कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी। इनसे हटकर कुर्सियां रखी हुई थी, जिनमें से 3 कुर्सियों पर शागल, मादाम रेखा और कनन मोहन बैठे हुए थे। अब जबकि लाशों की दूसरी तरफ 2 इंची पुश्त की हसूसी कुर्सियां और उनके सामने एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। ये दोनों कुर्सियां खाली थी। ये कमरा वजीर आजम सेक्रेटरीट का एक खास कमरा था। लाशों के जिस्मों और चेहरों पर सफेद रंग का जैली नुमा मादा लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चेहरे साफ पहचाने जा सकते थे। शागल सर झुकाए और होंठ पेंचे खामोश बैठा हुआ था, जबकि रेखा के चेहरे पर इत्मीनान था, मगर कर्नल मोहन इस तरह अकड़ा बैठा हुआ था जैसे वो किसी सल्तनत का फातेह हो। सारा ड्रामा इसीलिए रचाया जा रहा था ताकि सदर मुमलिकत भी अपनी आंखों से इन लाशों को देख लें और इसके बाद आर्मी प्रेस के नुमाइंदों, फोटोग्राफों और टेलीविजन यूनिट्स को ये लाशें दिखाकर तफसीलात बताई जा सके ताकि पूरी दुनिया को इस बात का सबूत मिल जाए कि पाकिस्तान सरकारी तौर पर मुश्तबार में बाकायदा मुदाखलत कर रहा है और उसकी सीक्रेट सर्विस तहरीक आज़ादी के लिए काम करने वालों की मदद कर रही है। काफिरस्तान हुकूमत शुरू से ही ये इल्ज़ामात लगाती चली आ रही थी, लेकिन आज तक उसके हाथ में कोई ऐसा सबूत न आया था जिसे वो दुनिया को कायल कर सके। अब जबकि ये सबूत उनके हाथ आ गया तो वो इसे प्रेस के सामने पेश करना चाहते थे। उसी लम्हे हॉल के कोने का दरवाज़ा खुला और काफिरस्तान के सदर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे वजीर आजम थे और वज़ीर आज़म के पीछे सदर मुमलिकत का पीए था, जिसके हाथ में एक सुर्ख रंग का वायरलेस फ़ोन था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अंदर आते ही कुर्सियों पर बैठे हुए तीनों अफराद उठकर खड़े हो गए और कर्नल मोहन ने बाकायदा फौजी सल्यूट किया, जबकि मादाम रेखा और शागल ने मोदबाना अंदाज में सलाम किए। तशरीफ़ रखिए, सदर मुमलिकत ने कहा और खुदे कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर आज़म उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए तो शागल, रेखा और कर्नल मोहन भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। पीए ने सुर्ख रंग का फ़ोन भी सदर और वज़ीर आज़म की कुर्सियों के सामने रखी हुई मेज़ पर रखा और एक तरफ मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। आप चाहें, जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, फिर आप प्रेस को लेकर आएंगे, सदर मुमलिकत ने पीए से मुखातिब होकर कहा। ये सर, पीए ने जवाब दिया और तेज़ी से मुड़कर इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के साथ वो हॉल में दाखिल हुआ था। तो ये हैं इमरान और उसके साथियों की लाशें। सदर मुमलिकत ने गौर से दरमियान में फर्श पर पड़ी हुई लाशों को देखते हुए कहा। ये सर, कर्नल मोहन ने खड़े होकर कहा। बैठ जाएं कर्नल मोहन, सदर मुमलिकत ने कहा और कर्नल मोहन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तफसीलात बता दी हैं। जिस अंदाज में उन्हें चेक किया गया है, इससे तो वाकई ये इमरान की लाश है, लेकिन सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल को इससे इख्तलाफ है। हालांकि मुझे बताया गया है कि उन्होंने हंजर से उसके चेहरे की खाल भी काट कर देखी है। इसके बावजूद उनका इसरार है कि ये अली इमरान नहीं है और मजीद पूछने पर उन्होंने आंखों में मुंजमद खौफ के तासुरात के बारे में जो कुछ कहा है, इसे तो कोई तस्लीम नहीं कर सकता। इसलिए मैं मिस्टर शागल से पूछूंगा कि क्या उनके अलावा इनके जहन में कोई और ठोस वजह भी है। सदर ने कहा, जनाब, बस मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये इमरान की लाश नहीं है। पहली बात तो ये है कि कर्नल मोहन ने जो कुछ बताया है
اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عمران جو سے بھی کہیں زیادہ انتہائی خطرناک سچویشنز میں پھنس جانے کے باوجود ہلاک نہیں ہو سکا۔ اس عام سی سچویشن میں آسانی سے نہیں مارا جا سکتا۔ عمران انسان نہیں ہے، وہ عفریت ہے۔ ہزار آنکھیں رکھنے والا عفریت۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ باہر نگرانی ہو رہی ہو، بلکہ نگرانی کرنے والے ٹیلی ویو اعلیٰ اندر پہنچا چکے ہوں اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت پھر بھی اندر موجود رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول کرن موہن صاحب میری سروس کا آدمی لچمن اسے اس سردار کی حویلی میں چھوڑ کر آیا تھا اور ان کی سروس کے آدمی نے اسے پکڑ کر ان پر تشدد کر کے اسے حویلی کا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لچمن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس سردار کے ڈیرے پر قید کیا ہوا تھا جہاں سے یہ فرار ہو گئے تھے، اور وہاں موجود افراد اور لچمن کے ساتھیوں نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور لچمن کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس طرح لچمن ان کا دشمن تھا، دوست نہیں تھا۔ اگر بالفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لچمن نے اپنی جان بچانے کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دوست سردار کی حویلی میں پہنچا دیا تھا، تو پھر یہ بات قطعی ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ عمران اسے اس طرح زندہ باہر آنے دیتا تاکہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اطلاع دے سکے۔ شاغل نے پوری تقریر کر ڈالی۔ مسٹر شاغل صرف اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ کارنامہ کرنل موہن نے سر انجام دیا ہے، وزیر اعظم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب پرائم منسٹر، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ فرض کیا کہ ہم عالمی پریس کو بتا دیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں بھی پریس کے سامنے رکھ دیں اور بعد میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران ہلاک نہیں ہوا اور یہ لاشیں نکلی ہیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کافرستان کی کس قدر بدنامی ہوگی، اور نہ صرف بدنامی ہی ہوگی بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ سب بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم مشک بار میں بقیشے کی مداخلت کے غلط الزامات عائد کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں جھوٹے اور جعلی ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ صدر نے قدرے حشمگی سے لہجے میں کہا، یہ سر لیکن اگر یہ جھوٹی ہوں تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اصلی لاشیں ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اگر ایسا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پر پریس کانفرنس کر دیں اور ان لاشوں کو عالمی پریس کے سامنے رکھ دیں۔ ویسے ایک بات بتا دو کہ پریس رپورٹرز نے سب سے پہلے یہی بات پوچھنی ہے کہ مشکبار میں انہیں کہاں ہلاک کیا گیا ہے اور یہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ جناب ہم کہہ دیں گے کہ یہ وہاں مشکباری حریت پسندوں کی امداد کر رہے تھے، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ تو پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کہاں مارا گیا، کس طرح مارا گیا اور وہاں ان کی لاشیں کیوں نہ دکھائیں گے، یا اپنے لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ان پر سفید رنگ کا مادہ کیوں لگا رکھا ہے۔ یہ مادہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، صدر نے کہا۔ تو آپ اس بات کے خلاف ہے کہ انہیں پریس کے سامنے پیش کیا جائے؟ وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، نہیں، یہ بات نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہر بات کو واضح طور پر پہلے طے کر لیا جائے۔ ابھی معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، پھر معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس عمران کو صرف کافرستان والے ہی نہیں جانتے، آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران اور سیکریٹ ایجنسیاں جانتی ہیں، صدر نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور یہ آواز سن کر صدر اور وزیر اعظم دونوں چونک پڑے۔ او اس وقت کال، صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا لی اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یہ صدر نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، جناب ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل داس کی پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایمرجنسی کال ہے۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے نے مودبانہ لہجے میں کہا، انہیں بتایا نہیں کیا کہ ہم انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ صدر کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ جناب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے انتہائی اہم اور فوری بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے وزیر اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، صدر نے کہا۔ پھر فون پیس میں لگے ہوئے لاؤڈر کا بٹن آن کر کے انہوں نے فون پیس وزیر اعظم کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل داس آپ سے کوئی اہم اور فوری بات کرنا چاہتے ہیں، صدر نے کہا۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کرنل موہن، مادام ریکھا اور کرنل شاغل بھی چونک پڑے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان واجہ پہاڑیوں پر اب صرف ملٹری انٹیلیجنس باقی رہ گئی ہے اور کرنل داس بھی وہیں ہے۔ اہم اور فوری بات کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس اطلاع کا تعلق واجہ پہاڑیوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہیلو پرائم منسٹر صاحب نے تیز لہجے میں کہا، میں کرنل داس بول رہا ہوں، جناب۔ دوسری طرف سے کرنل داس کی مودبانہ آواز سنائی دی اور لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ہال میں موجود ہر آدمی واضح طور پر سن رہا تھا۔ یس، کیا بات ہے، کیا ایمرجنسی ہے؟ وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، جناب ایک خوشخبری ہے، بلائنڈ اٹیک مشن کے بارے میں 4 افراد کی ایک ٹیم نے وادی تنام میں اسپیشل اسٹور پر حادثہ خوفناک حملہ کیا اور اپنے طور پر وہ اسٹور میں موجود ڈبل سی ہتھیاروں کو تباہ کر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جناب ہماری پلاننگ کے مطابق انہوں نے یہ ساری کارروائی نمبر 2 اسٹور پر کی ہے جبکہ اصل اسٹور محفوظ ہے، کرنل داس نے بتایا۔ تو ہال میں موجود سب افراد حیرت سے اچھل پڑے۔ شاغل کا چہرہ یکلہت کھل اٹھا، کیا کہہ رہے ہو؟ 4 افراد کی ٹیم نے؟ کیا مطلب؟ کون لوگ ہیں یہ؟ جبکہ عمران اور اس کے ساتھی جو اسٹور کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے وقار کا خیال کیے بغیر حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، جناب یہ دوسری ٹیم ہے اور مجھے میرے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ اس ٹیم میں شامل 2 افراد عمران کے ساتھی ایگریمنٹ نیگرو ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جوزف ہے اور دوسرے کا نام جوانا، باقی 2 افراد کو نہیں پہچانا جا سکا۔ کرنل داس نے کہا، او تو یہ بات ہے، اس عمران نے ڈبل گیم کھیلی تھی، خود بھی کام کر رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کی لہتا ٹیم بھی اس نے بھیجی تھی، لیکن یہ لوگ وادی میں کیسے پہنچ گئے، کہاں سے پہنچ گئے؟ وزیر اعظم نے کہا، جناب جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ ڈاگرام پہاڑی کی طرف سے بواجہ پہاڑیوں کے علاقے میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن چیکنگ انچارج کرنل پردیپ انہیں ساتھ لے کر دوسری پہاڑی پر ایک خفیہ اڈے پر لے گیا جہاں اسلحے کا بھی اسٹور تھا۔ یہ لوگ وہاں سے نکل بھاگے، پھر انہوں نے اس پہاڑی پر موجود چیکنگ اسپاٹ پر موجود فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد چوٹی پر موجود ایئر چیک پوسٹ پر موجود افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر یہ وادی میں پہنچ گئے، وہاں سے شاید انہوں نے وائرلیس ڈسچارجر کے ذریعے کرنل پردیپ والے خفیہ اڈے پر موجود اسلحے کے اسٹور کو تباہ کیا۔
ان اچانک دھماکوں کی وجہ سے باقی ایئر چیک پوسٹ پر موجود عملہ اس طرف متوجہ ہو گیا اور یہ لوگ وادی میں داخل ہو گئے اور نمبر 2 اسٹور کی طرف دوڑنے لگے۔ نیچے موجود ایک حفاظتی دستے نے ان پر فائر کیا تو ان کا ایک آدمی ہٹ ہو گیا، مگر انہوں نے میزائل فائر کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس میزائل فائر پر ایئر چیک پوسٹ چونکی، لیکن یہ لوگ اس وقت ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جو صرف ایک چیک پوسٹ کی فائرنگ رینج تھی، چنانچہ ان پر فائر کھول دیا گیا، لیکن یہ گولیوں کی بارش میں دوڑتے رہے۔ نمبر 2 اسٹور پر میزائل فائر کر کے اس کا دروازہ توڑ دیا گیا، پھر اندر کاسموس گیس فائر کر دی گئی اور پھر تینوں ہٹ ہو کر گر گئے۔ کرنل داس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری خاص نشانات والی پلاننگ کامیاب رہی ہے، اصل اسٹور بچ گیا ہے اور دونوں ٹیمیں بھی ختم ہو گئیں۔ ویری گڈ، ان چاروں کی لاشیں بھی فوراً کافرستان بھجوا دو۔ وزیر اعظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ان کی لاشیں غائب ہو گئی ہیں سر، اور باوجود سر توڑ کوشش کے دریافت نہیں ہو سکی۔ کرنل داس نے جواب دیا، کیا کہہ رہی ہو؟ لاشیں غائب ہو گئی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ وزیر اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ہال میں موجود صدر مملکت سمیت سب افراد بھی کرنل داس کی بات سن کر چونک پڑے۔ سر، اس فائرنگ کے بعد میں خود وہاں پہنچا، وہاں وادی میں جلی ہوئی لاشیں موجود تھیں اور گولیاں بھی موجود تھیں نمبر 2 اسٹور کے سامنے، اور اندر خون کے دھبے بھی موجود تھے، لیکن لاشیں غائب تھیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو چند افراد کو پہاڑی چٹان کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے اس نمبر 2 اسٹور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں واپس ایک غار میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا، لیکن غار خالی تھا، اس میں قدموں کے نشانات اور خون کے دھبے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ غار کی دیواروں کو انتہائی جدید مشینری سے چیک کیا گیا، لیکن وہ عام سا غار تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں اس قدر گرد موجود تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس غار میں انسان تو انسان کوئی جانور تک داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے اسٹور کے ارد گرد پوری پہاڑی چٹانوں کو مشینری سے چیک کرایا، لیکن وہاں کوئی خفیہ راستہ وغیرہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود لاشیں غائب ہو چکی ہیں، اب تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اصل انسان ہی نہیں تھے۔ کرنل داس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ مافوق الفطرت مخلوق تھی؟ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جس طرح اچانک وہ غائب ہو گئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے۔ کرنل داس نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں جواب دیا، کرنل داس، مجھے آپ کس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے؟ آپ جیسے عملی آدمی سے اس قسم کی بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ مافوق الفطرت مخلوق تھی تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اسلحے کا اسٹور اڑاتے، میزائل فائر کرتے، کاسموس گیس استعمال کرتے اور دوڑ کر وادی پار کرتے، گولیاں کھاتے اور ان کے جسموں سے خون نکلتا اور پھر وہ نمبر 2 اسٹور تباہ کرتے؟ وہ عمران کے ساتھی تھے، انہوں نے بہرحال اپنے طور پر مشن مکمل کر لیا ہے، ہمارے بے پناہ حفاظتی اقدامات کے باوجود۔ مجھے معلوم ہے کہ بواجہ پہاڑیوں کے ایک ایک انچ پر فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کے افراد موجود ہیں، ایئر چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 4 افراد اس قدر دیدہ دلیری سے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اسٹور کو اڑا دیا، اس کے بعد غائب ہو گئے، اور آپ مجھے بچوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ سوری سر، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، کرنل داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل داس، مجھے ہر صورت میں زندہ یا مردہ وہ افراد چاہیے، سمجھے آپ؟ اور دوسری بات بھی سن لیں کہ اب اصل اسٹور کی بھی حفاظت کی جائے۔ وزیر اعظم کا لہجہ مزید سرد پڑ گیا۔ یس سر، وہ تو ہم کر رہے ہیں، کرنل داس نے جواب دیا، اور وزیر اعظم نے غصیلے انداز میں فون پیس کا بٹن آف کیا اور اسے ایک جھٹکے سے میز پر رکھ دیا۔ نان سینس، حماقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ اہم اطلاع ہے جناب، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اچانک شاگل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کون سا کھیل؟ وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں نے بیک وقت پوچھا، دونوں کے لہجوں میں حیرت تھی۔ مجھے عمران کے خلاف کام کرنے کا تجربہ یہاں موجود دیگر ایجنسیوں کے سربراہوں سے کہیں زیادہ ہے، اور جہاں تک کرنل داس اور کرنل موہن کا تعلق ہے تو یہ پہلی بار اس ٹیم سے ٹکرائے ہیں۔ کرنل داس کی اس اطلاع کے بعد میرے ذہن میں جو خاکہ ابھرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ عمران نے 2 ٹیمیں تشکیل دی، ایک اپنے آدمیوں کی علیحدہ اور دوسری میں وہ خود شامل تھا۔ چونکہ تمام ایجنسیاں اس کی طاق میں تھیں، اسی لیے ہم سب اس کے پیچھے لگ گئے، جبکہ دوسری ٹیم اپنا کام کرتی رہی۔ اب دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس وادی تک پہنچنے کا یقیناً کوئی خفیہ راستہ ہوگا، لیکن سرحدی راستے سے وادی میں اس صورت میں پہنچا جا سکتا تھا جب بواجہ پہاڑیوں کے گرد موجود ایجنسیوں کو واپس بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ ایک سوجی سمجھی پلاننگ کے تحت کھیل کھیلا گیا، ایک ٹریپ تیار کیا گیا اور کرنل موہن اپنے اس ٹریپ میں آ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں سے ملتے جلتے افراد پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا جسے کسی صورت بھی واش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی ایجادات کا ماہر ہے اور ایسی ایجادات ہی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کی بجائے یہ افراد ہلاک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی تمام ایجنسیوں کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا گیا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد ہمارا مشن مکمل ہو گیا۔ اس طرح اسے وہ راستہ خالی مل گیا اور وہ اس وقت وہاں پہنچا جب اس کی دوسری ٹیم اس اسٹور کو تباہ کرنے میں مصروف تھی۔ شاید یہ پہلے سے ان کے درمیان طے کر لیا گیا ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی اس دوسری ٹیم نے اسٹور تباہ کیا، عمران اور اس کے ساتھی اس خفیہ راستے سے نکل کر وہاں پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو لے گئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ لاشیں تھیں یا زخمی۔ ویسے خون وغیرہ کے نہ ملنے سے تو یہ سب ڈرامہ سا لگتا ہے، اور کرنل داس صاحب اس خفیہ راستے کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اسی لیے وہ ان لوگوں کو مافوق الفطرت قرار دے رہے ہیں۔ شاگل نے کہا، گڈ مسٹر شاگل، آپ کی ذہانت کا جواب نہیں، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس قدر ذہانت سے صورتحال کا تجزیہ کریں گے، لیکن آپ کے سارے اندازے میں کمزور پوائنٹ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران اس کے ساتھیوں کے روپ میں موجود لاشوں کا میک اپ واش نہ ہوتا۔ اگر یہ واقعی نکلی ہیں تو پھر کوئی میک اپ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے کسی صورت نہ واش کیا جا سکتا ہو، اور اگر کسی طرح بھی یہ میک اپ واش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا اندازہ 100% درست بھی ہے، اور پھر ہمارا اسپیشل اسٹور بہرحال شدید خطرے میں ہے۔
کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی صدر مملکت نے بات کرتے ہوئے کہا، جناب کافرستان میں ایک آدمی ایسا ہے جو میک اپ کے فن میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے اس فن پر کافی کتابیں بھی لکھی ہیں اور عملی طور پر بھی وہ اس فیلڈ سے اٹیچ ہے۔ اس کے علاوہ کنر فریدی صاحب بھی اس فن میں اگر عمران سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ اگر کنر فریدی صاحب یہاں نہ آ سکے تو ان سے فون پر بات ہو سکتی ہے، ان سے اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو پھر ان کے سامنے عمران کا نام نہ لیا جائے۔ شاغل نے کہا، گڈ، کنر فریدی والی ٹپ شاندار ہے، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں۔ صدر نے کہا، اس کے ساتھ انہوں نے میز پر موجود فون پیس اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی، اسلامک سیکیورٹی آفس میں کنر فریدی سے رابطہ قائم کرو اور میری ان سے فون پر بات کراؤ، صدر نے کہا اور بٹن آف کر کے ریسیور رکھ دیا۔ فون پر وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا میک اپ ہے جب تک وہ اسے دیکھے نہ، وزیر اعظم نے کہا، بات تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے، صدر نے کہا۔ اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جب فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر مملکت نے جلدی سے فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ یہ صدر مملکت نے کہا، کنر فریدی صاحب سے بات کریں جناب، وہ اپنے آفس میں ہی مل گئے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی، کراؤ بات، صدر مملکت نے کہا۔ ہلو سر، میں کنر فریدی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کنر فریدی کی مودبانہ آواز سنائی دی، کنر فریدی، ایک انتہائی اہم معاملے میں آپ کے مشورے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، صدر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ فرمائیے سر، میں حاضر ہوں، کنر فریدی نے جواب دیا۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے ایک آدمی کو گرفتار کرتے ہوئے ہلاک کر دیا ہے، لیکن پھر یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ اصل آدمی نہیں ہے بلکہ اس کے میک اپ واش میں ہے، لیکن ہر قسم کے جدید سے جدید میک اپ واشر سے اس لاش کے چہرے کو چیک کر لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ہنجر سے اس کے چہرے کی کھال بھی چیل کر دیکھی گئی ہے، لیکن میک اپ صاف نہیں ہو سکا، جبکہ دوسری طرف سے یہی اصرار ہے کہ یہ لاش میک اپ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے میک اپ ایجاد ہو چکے ہیں جو انتہائی مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ تو ایسا ہوگا جسے یہ صاف ہو سکتے ہوں گے۔ یہ بات ہمارے لیے لا اینجل بن گئی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے، صدر نے کہا کہ اس آدمی کی لاش ہے جناب۔ دوسری طرف سے کنر فریدی نے پوچھا، آپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کافرستان کے ہی خیر خواہ ہیں، یہ پاکیزہ کے علی عمران کا کوئی ساتھی ہے۔ مطلب ہے اس کا کوئی پرائیویٹ ساتھی، صدر نے جواب دیا۔ دوسری جانب سے آپ کا مطلب علی عمران سے ہے، کنر فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، صدر نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر عمران کا اصرار درست ہوگا، لیکن ایسی صورت میں وہ خود ہی اس کا واشنگ فارمولہ بھی بتا دیتا تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ لیکن بہرحال نہ جانے کیا حالات ہوں، تو اس سلسلے میں آپ 3 چیزیں استعمال کر کے دیکھیں، ایک تو عام سا سادہ پانی، دوسرا برف ملا انتہائی یخ پانی، اور تیسرا نمک ملے ہوئے پانی کی بھاپ۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ صاف نہ ہو سکے تو پھر مجھے خود آ کر اس لاش کو چیک کرنا پڑے گا، کنر فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ان چیزوں سے چیک کر لیتے ہیں، شکریہ، صدر نے کہا اور فون پیس آف کر کے اسے وزیر اعظم کی طرف بڑھا دیا۔ اب اپنے سیکریٹریٹ سے کسی کو بلا لیں تاکہ ان فارمولوں کے ساتھ چیکنگ کی جا سکے، صدر نے کہا اور وزیر اعظم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 باوردی افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پلاسٹک کی 3 بڑی بڑی بوتلیں اور سخت قسم کے اسفنج موجود تھے، ان میں سے ایک بوتل میں بھاپ بھری ہوئی تھی جبکہ باقی 2 بوتلوں میں پانی تھا۔ اس لاش کا چہرہ باری باری ان تینوں سے چیک کرو، وزیر اعظم نے عمران کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ان میں سے ایک نے کہا۔ پھر اس نے پہلے ایک اسفنج کی مدد سے عمران کی لاش کے چہرے پر موجود سفید رنگ کے جھلی نما مادے کو اچھی طرح صاف کیا۔ پھر اس نے ایک پانی سے بھری ہوئی بوتل کو کھولا اور اس پانی کو عمران کے چہرے پر ڈال کر دوسرے اسفنج سے رگڑنا شروع کر دیا۔ پانی کی بوتل ختم ہو گئی لیکن چہرہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یہ گرم پانی تھا یا ٹھنڈا، صدر نے پوچھا۔ جی یہ پانی تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو اب گرم پانی استعمال کرو، صدر نے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر دوسری بوتل اٹھا کر اس نے اس پانی سے عمران کی لاش کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کاوش بھی بیکار گئی۔ اب یہ تیسری بوتل میں موجود بھاپ استعمال کرو، صدر نے کہا، لیکن ان کے لہجے سے مایوسی کا عنصر نمایاں تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اسے دبایا گیا اور بوتل کے منہ میں موجود باریک سے سوراخ سے بھاپ کی فوار سے نکل کر لاش کے چہرے سے ٹکرائی تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ہال میں موجود سب افراد بے اختیار چونک پڑے۔ شاغل کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر گئے جبکہ کنر موہن کا چہرہ تاریک پڑتا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ میک اپ صاف ہو چکا تھا اور عمران کے چہرے کے بجائے ایک اور چہرہ سامنے موجود تھا۔ میک اپ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، صدر نے میک اپ صاف کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ اپنا سامان اٹھائے خاموشی سے باہر چلے گئے۔ دیکھا آپ نے جناب، شاغل کی بات بہرحال درست نکلی۔ اگر ہم ان لاشوں کو پریس کے سامنے پیش کر دیتے اور پھر یہ میک اپ صاف ہو جاتا تو کیا ہوتا، صدر نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ سر، آپ درست فرماتے ہیں، واقعی ہم سے بیانہ غلطی وقوع پذیر ہو رہی تھی، وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنر موہن، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے ابھی ابھی نیا بلیک فورس کا چارج سنبھالا ہے اور آپ کا پہلی بار اس افریت سے ٹکراؤ ہوا ہے جبکہ شاغل صاحب بے شمار اس بار اس سے ٹکرا چکے ہیں، صدر نے کنر موہن کے چہرے پر ابھر آنے والی مایوسی دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا میک اپ بھی ہو سکتا ہے، کرنل موہن نے جواب دیا۔ مسٹر شاغل، آپ کی وجہ سے کافرستان ایک بھیانک غلطی سے بچ گیا ہے، حکومت اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہے، صدر نے شاغل کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جناب، میرا تو صرف اندازہ تھا، مگر جناب آپ نے اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے اصل مسئلہ حل کرایا ہے، شاغل نے کھڑے ہو کر جواب دیا اور صدر صاحب کے چہرے پر بھی اس تعریف کی وجہ سے مسکراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ مسٹر پرائم منسٹر، اب یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اسی لیے اب ان لاشوں کو مزید محفوظ کرنے یا پریس کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں رہی، اب برائے کرم پہلے ان لاشوں کو یہاں سے اٹھوا دیں تاکہ اہم باتوں پر مزید غور کیا جا سکے، صدر نے وزیر اعظم سے کہا اور وزیر اعظم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون پیس اٹھایا
اور اس پر ہدایات دینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد لاشیں وہاں سے ہٹا لی گئیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنے طور پر اسپیشل اسٹور کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا وہ مطمئن ہو کر واپس چلے جائیں گے؟ صدر نے ہی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عمران اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اگر وقتی طور پر مطمئن ہو بھی گیا ہے تو پھر وہ لازماً کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب اور آپ اگر ناراض نہ ہوں تو عرض کروں کہ صدارتی سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ میں یقیناً اس عمران کے مخبر ہوں گے۔ اس لیے اگر موجودہ بات چیت کا ٹیپ آپ اپنی تحویل میں رکھیں تو پھر اسے معلوم نہ ہوگا۔ شاغل نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ وہ کنفرمیشن یہاں سے کرے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے پاس؟ وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، اور بھی بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں جناب، میں نے تو ایک امکان کی بات کی ہے۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ مدام ریکھا نے اچانک کہا۔ وہ اب خاموش بیٹھی رہی تھی۔ فرمائیے، صدر نے کہا۔